अज़ीज़ हम वतनों, अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है रोज़ा की इनफरादियत। इस्लाम के गुलशन में यूँ तो मुख्तलिफ़ इबादात के फूल खिले हुए हैं। हर इबादत की अपनी अहमियत है। नमाज की अपनी अहमियत है, ज़कात का अपना मुकाम है, हज का अपना जायका है, सदक़ात व खैरात एक अपना मुकाम रखते हैं, लेकिन रोज़ा एक बिल्कुल मुनफरद शान रखता है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर अलैहि सलाम से सवाल करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरनी बि अमरी यनफ़अनी अल्लाहु बि। या रसूलल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि जिसके ज़रिए से अल्लाह मुझे नफ़ा दे। हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया अलैका बिस्सौम, ए मेरे सहाबी रोज़ा रखना लाजम पकड़ ले, फ़इन्नहु ला मिसला लहा, इसकी मिसल और कोई अमल नहीं है। इस हदीस मुबारका का ये आखिरी हिस्सा काबिल तवज्जो है कि हुज़ूर अलैहि सलाम को रोज़ा को एक ऐसा अमल करार दे रहे हैं कि जिसकी मिसाल कोई दूसरा अमल नहीं है। अब रोज़ा अपने अंदर किस तरह दीगर इबादात के मुकाबले में एक इनफरादियत की शान रखता है, आइए हम थोड़ा सा इसका जायज़ा लेते हैं। पहली बात तो आप ये देखें कि जितने भी इबादात हैं, दीगर इबादात, हर इबादत किसी न किसी अमल के करने का नाम है। नमाज पढ़ते हैं उसमें भी कुछ करना पड़ता है, ज़कात देते हैं उसमें भी कोई अमल करना पड़ता है। इसी तरह हज है, उम्रा है या दीगर जितने अमाल हैं, जितनी इबादात हैं, वो सब की सब कुछ ना कुछ करने का नाम है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जो कुछ करने का नाम नहीं बल्कि कुछ ना करने का नाम है। अल्लाह कहता है मेरे बंदो, सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने और अमले अज़दवाज इन 3 कामों से परहेज़ कर लो और उसके नतीजे में मुझसे अजर और बदला ले लो। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा मालदार शख्स, कोई मिलियनर बिलियनर, कोई मिलों फैक्ट्रियों का मालिक ये बात अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपने मुलाजमों को ये कहे कि तुम कुछ ना करो और मुझसे तनख्वाह ले लो। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है कि वो अपने बंदों को कहता है कि ये काम ना करो इतने अरसे के लिए और मुझसे अजर और सवाब ले लो। इसी तरह आप ये देखें कि हर इबादत को बजा लाने के लिए हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। मसलन नमाज अदा करनी है तो बिलअमूम उसके लिए मस्जिद जाना होता है। इसी तरह अगर हमने हज करना है, उम्रा करना है, तो उसके लिए भी हमें मक्का मुकर्रमा जाना होगा। और ज़कात खैरात सदक़ात देने हैं तो उसके लिए भी किसी मुस्तहिक़ की तरफ जाना होगा। हमारे दरवाज़ों पर जो लोग बिलअमूम साइल बन कर आते हैं, इनमें से तो बहुत कम हैं जो मुस्तहिक़ होते हैं। मुस्तहिक़ों को अगर आपने तलाश करना है तो उसके लिए आपको कहीं जाना होगा। लेकिन रोज़ा एक ऐसी शान की हामिल इबादत है कि इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। ये तो रहमत की बरसात बनकर आपके अपने घर के अंदर उतर आता है। फिर रोज़ा की खूबी ये है कि ये हमें हमारे मकसद हयात की तरफ मतवज्जे करता है। इंसान का मकसद क्या था दुनिया में आने का, कि वो अल्लाह की इबादत और उसकी मोहब्बत और मार्फत हासिल करे। खाना पीना, पहनना, सोना, जागना, कमाना, रखना, डकना, ये सारे के सारे तो हयात के लवाजमात थे जो जिस्म और जान के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी थे। हमने इन्हीं को अपना मकसद समझकर इन्हीं के अंदर गर्क हो गए। रोज़ा जब आता है वो खाने पीने की ख्वाहिशात पर जब कंट्रोल करता है तो उसके नतीजे में ये समझ लें कि हमारी दिलचस्पियों की जड़ें कट जाती हैं और हमारे लिए वापस अपने खुदा की तरफ रजू करना और पलटना आसान हो जाता है। फिर रोज़ा की इनफरादियत और उसका एजाज़ इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि खालिक़े कायनात फरमा रहा है कि कुल्लो अमल इब्ने आदम लहू, इब्ने आदम का हर अमल जो है वो उसके अपने लिए है, इल्ला सौम, सिवाय रोज़े के, फ़इन्नहु ली, बस वो मेरे लिए है, व अना अज्ज़ी बिही, और मैं खुद उसकी जज़ा दूँगा। हालांकि सारी इबादात इंसान खुदा के लिए ही बजा लाता है, लेकिन रोज़े को बतौर ख़ास अल्लाह फरमा रहा है कि ये मेरे लिए, इन्नहु ली। अहले इल्म ने अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक इसकी मुख्तलिफ़ तशरीहें की हैं।
ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو خاص طور پر جو اپنے لیے قرار دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہے۔ باقی ہر عبادت کے اندر کسی نہ کسی درجے کے اندر ریاکاری، دکھلاوا آ جاتا ہے۔ جب آپ وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا حج کرتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں یا کوئی اور عمل کرتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی خاموش عبادت ہے کہ رکھنے والا جانتا ہے یا پھر وہ جانتا ہے جس کے لیے رکھا جا رہا ہے، تو اس کے اندر ریاکاری کا پہلو اور عنصر نہیں ہے۔ اسی طرح بعضوں نے کہا کہ اس کا مفہوم خاص طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مختلف شانوں میں سے ایک شان استغنا ہے، یعنی وہ کھانے اور پینے سے بے نیاز ہے۔ اب وقتی طور پر ہی صحیح، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ کھانے اور پینے سے منقطع ہو کر اللہ رب العزت کی شان استغنا کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ بے شک اس کی ایک اپنی حیثیت ہے، وہ اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق ہے، لیکن بہرحال کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح وہ اللہ تعالیٰ کی شان استغنا کا ایک عملی نمونہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا بعضوں نے پھر یہ کہا کہ یہ جو اللہ نے خاص طور پر اسے اپنے لیے قرار دیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو جتنی عبادات بھی ہم اللہ کے لیے بجا لاتے ہیں، مثلا قیام، رکوع، سجود، اسی طرح صدقہ و خیرات، اور اسی طرح طواف کرتے ہیں یا جہاد کرتے ہیں، یہ ساری عبادات ایسی ہیں جو کسی نہ کسی رنگ میں جھوٹے اور باطل خداؤں کے لیے بھی ہوتی رہی ہیں۔ قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ سورج چاند کے لیے بھی ہوتے رہے، دیوی دیوتاؤں کے لیے بھی ہوتے رہے۔ صدقہ و خیرات جو ہم کرتے ہیں تو نظریں اور نیازیں ان کے لیے بھی جھوٹے خداؤں کے لیے بھی دی جاتی رہیں۔ طواف اگر ہم کرتے ہیں کعبہ کا تو وہ بھی کیا جاتا رہا۔ اسی طرح ہم اللہ کے لیے اگر جہاد کرتے ہیں تو دیوی اور دیوتاؤں کے لیے لڑائیاں بھی ہوتی رہی ہیں، جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ تو ساری عبادات جھوٹے اور باطل خداؤں کے لیے بھی ہوتی رہی ہے۔ ایک اور صرف ایک عبادت ایسی ہے جو آج تک کسی جھوٹے خدا کے لیے نہیں ہو سکی، اور اس عبادت کا نام روزہ ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کسی قوم نے، کسی گروہ نے، کسی طبقے میں کسی جھوٹے خدا کے لیے، کسی دیوی کے لیے، دیوتا کے لیے، سورج کے لیے، چاند کے لیے، ستاروں کے لیے روزہ رکھا ہو۔ تو یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے خالصتاً اپنے لیے رکھی ہوئی ہے۔ پھر اگلا حصہ حدیث کا کہ فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کی جزا بھی خود دوں گا۔ یہ عبادت خاص طور پر میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ یہ بھی ایک بندہ مومن کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس کا خالق اور مالک کہہ رہا ہے کہ اس کا بدلہ میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اس کو اگر سمجھنا ہے تو ایک دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھیں۔ ہمارے ہاں یونیورسٹیوں کے اندر سالانہ کنووکیشن ہوتے ہیں جس کے اندر ڈگریز تقسیم کی جانی ہوتی ہے، یا پھر بعض بڑے بڑے ادارے سالانہ تقریبیں، تقسیم انعامات وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کے اندر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بڑی پرسنالٹی کو بلایا جائے، کسی وزیر کو، مشیر کو، کسی MNA کو، یا کسی وزیر اعظم کو یا صدر کو۔ ایک طرف تو یہ اس ادارے کی مینجمنٹ کے لیے ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے، اور دوسری طرف جن لوگوں کو ڈگریاں ملتی ہیں یا انعامات ملتے ہیں اس پرسنالٹی کے ہاتھوں سے، تو ان کے لیے زندگی بھر کے لیے یہ ایک فخر کی بات ہوتی ہے، اور بتاتے ہیں کہ یہ میری ڈگری یا یہ میرا انعام یا میڈل مجھے فلاں پرسنالٹی نے دیا تھا۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس بندے کی خوش نصیبی کا کیا عالم ہے جس کو خالق کائنات فرما رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں اس کا اجر دوں۔ اس نے فرشتوں کو بھی درمیان سے ہٹا دیا، انہیں کہا بس جسٹ اتنا لکھ دو کہ میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، رہ گیا یہ کہ اس کا کیا بدلہ میں نے دینا ہے وہ میں جانوں یا وہ لینے والا جانے جس کو میں نے دینا ہے۔ پھر اس ضمن میں یہ بھی کہا گیا کہ باقی ساری عبادات جو ہیں وہ قیامت والے دن حقوق العباد کی ادائیگی کے اندر جا سکتی ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو کل قیامت والے دن اس کی تلافی کی صورت کیا ہے؟ نیک اعمال، کہ اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال لے کر ان کو دے دے گا۔ تو لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا بدلہ اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا، تو جس عمل کا بدلہ اس نے اپنے ہاتھوں سے دینا ہے، اس عبادت کو کسی بھی قسم کے لین دین کے اندر ادا نہیں کیا جائے گا۔
اب یہ تو اس انا عجزی بہی کا ایک عالمانہ مفہوم ہے نا، عالمانہ مفہوم کہ میں اپنے ہاتھوں سے جزا دوں گا، اس کا مفہوم کیا ہے، اور ایک اس کا عارفانہ مفہوم بھی ہے۔ عرفاء نے کہا کہ یہ لفظ عجزی بہی نہیں بلکہ عجزا بہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر ابتدا میں اعراب نہیں تھے، یہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں بہت بعد میں لگائے گئے تاکہ قرآن اور حدیث کو عجمی قوموں کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ تو عرفاء کا کہنا ہے کہ یہ لفظ عجزی بہی نہیں بلکہ عجزا بہی ہے، اور اس صورت میں اس کا معنی ہوگا کہ میں روزہ دار کی جزا خود بن جاؤں گا۔ اب بتائیے ذرا، اس سے بڑا ٹائٹل، اعزاز، آنر بھی کسی بندے کے لیے ہے کہ خالق کائنات فرمائے کہ میں خود اس عمل کی جزا خود بن جاؤں گا، اور خود جزا بننے سے مراد اس کا قرب، اس کا وصال اور اس کا دیدار ہے، اور اس کی بھی تائید قرآن حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشی ہیں، فرحت حین افطرا، ایک خوشی تو اسے اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور فرحت حین لاقی ربا، اور دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوگا۔ سو حاضرین محترم، روزہ بہت بڑی عبادت ہے اور بڑی چیز ہے، اور بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اس کی قدر کر لیں، جتنی آج آپ اس کی قدر کر لیں گے نا، قیامت والے دن اتنا ہی بدلہ اور اتنا ہی اجر لے لیں گے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب، کہ جنت کے ٹوٹل 8 دروازے ہیں، ومنہا باب یسمى الریان، اور ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، لا يدخلها الا الصائمون، وہ دروازہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، ان کے اعزاز کے لیے، ان کے آنر کے لیے، کہ اس دروازے سے صرف وہ داخل ہوں گے جو روزے رکھتے ہوں گے۔ تو اس لیے آج ہم جتنی اس کی قدر کریں گے، پھر غور کریں ذرا، حضور علیہ السلام نے فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک روزہ دار کے منہ کے اندر جو بدبو پیدا ہوتی ہے وہ بڑی بڑی کستوری اور مشک سے بھی بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام رکھتی ہے۔ یہ دن جو گزر رہے ہیں بڑے سنہری ہیں، بڑے گولڈن ہیں، انہوں نے گزر جانا ہے، اور ان کے گزر جانے سے پہلے ان کی قدر کرنے کا سوچیں۔ اس ایک ایک دن کی قدر و قیمت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کو کوٹ کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا من افطر یوما من رمضان، جس نے رمضان کا صرف ایک روزہ چھوڑ دیا، غیر رخصت ولا مرض، اس حال میں کہ نہ تو اسے کوئی بیماری تھی اور نہ کوئی اور مجبوری ایسی تھی کہ جس کی بنا پر روزہ چھوڑنا پڑتا۔ مجبوری کی حالت میں تو چھوڑنے کی خود شریعت نے اجازت دی ہے نا، بغیر کسی مجبوری کے اور بغیر کسی مرض کے اس نے روزہ چھوڑ دیا، فرمایا لم یقضی عنہ صوم الدہر وان صامہ، اور اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس کا بدلہ نہیں بن سکتے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔